अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप आज की अहम ख़बरें VM खलीलुर्रहमान से सुनिएगा। ये ख़बर हमारा समाज रोज़नामे की है। आमिर सलीम ख़ान लिखते हैं, नई दिल्ली, हज 2023 सस्ता किया जाएगा और फजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। साबिक़ा अदवार में हज उमूर में हुई गड़बड़ियों की जांच के भी मुतअल्लिक़ा वज़ीर अक़लियत व हज उमूर स्मृति ईरानी ने इशारे दिए हैं। कोविड दौर में 9 के करीब जो हज उड़ान पॉइंट ख़त्म कर दिए गए थे, उनकी बहाली के भी इम्कानात हैं। हाजियों की सहूलत के लिए उन्हें कम से कम दूरी वाले एयरपोर्ट पर भेजा जा सकता है। हज से मुतअल्लिक़ा मज़कूरा अहम उमूर पर गौर-व-ख़ूज़ आज हज 2023 के लिए नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में होने वाली हज कॉन्फ्रेंस में किया गया है। हालांकि मरकज़ी वज़ीर हज उमूर स्मृति ईरानी ने मीडिया से रस्मी गुफ्तगू नहीं की, ताहम मुतअद्दिद रियासतों के चेयरमैनों से बातचीत में मज़कूरा बातें सामने आई हैं। इस तरह हज पर जो तकरीबन 4 लाख रुपए का सरफा आ रहा था, उसमें 1 लाख या उसके आसपास तख़फ़ीफ़ हो सकती है। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि अंग्रेज़ी बोलना मेरिट नहीं है। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे माशरे में मेरिट की रिवायती तारीफ़ हमारे सक़ाफ़ती दक़ियानूसी तसव्वुरात का नतीजा है। उन्होंने कुछ मिसालें देते हुए कहा कि हमारे लिए मेरिट का इन्हिसार इस बात पर भी है कि कौन अंग्रेज़ी बोल सकता है, कौन सही कॉलेज गया, किसे कोचिंग क्लास मिली, किसने पियानो या वायलिन्स सिखाया, कौन स्विमिंग क्लब में तैराकी सीखने गया। उन्होंने कहा कि आज हम जिस चीज़ को मेरिट के तौर पर देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरिट वही हो। दरअसल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आला अदलिया में ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात से जजों की कम तादाद पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट और बार से आते हैं। हाई कोर्ट में जज डिस्ट्रिक्ट और बार से बनाए जाते हैं। जहां जज बनने का गेट वे है, वहाँ ख़वातीन कम हैं। वकालत के पेशे का ढांचा अब भी जागीरदाराना, पिदराना और ख़वातीन के लिए खुले जज्बात वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एंट्री पॉइंट जमहूरी और मेरिट पर मबनी नहीं होगी तो ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात के लोग ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। अहलन व सहलन। ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों में तब्दीली की ज़रूरत है। अदलिया में भी इंसाफ मिले गरीबों को, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए। और कोर्ट में एक मुकदमा जाता है तो इसके लिए कितने रुपए खर्च होते हैं, इस पर भी लगाम होनी चाहिए। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, ज़माना गुज़र जाता है और मुकदमे का फ़ैसला नहीं आता है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ को देखना चाहिए और एक
ایسا موقع فراہم کرنا ہے یہاں رہنے والے غریبوں کے لیے، جس میں غریبوں کو آسانی سے انصاف ملے، مقدمات جلد ختم ہوں، ایک طویل مدت تک انتظار کرنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑے۔ ان تمام باتوں پر ہماری چیف جسٹس آف انڈیا کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ہندوستان خوش ہوگا، اور ہندوستان کے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، کیونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ نتیجہ آنے کے لیے عدالتوں میں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ راشٹر سہارا میں ایک اور گرما گرم خبر ہے، یہ امت شاہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ خبر ہے یا سیاست؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تعلیمی میدان میں بھی اگر سیاست آئے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ امت شاہ کی طرف سے کہی گئی باتیں کیا ہیں، آئیے اس پر نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچیں گے کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے، اگر ہے تو کیوں، اگر نہیں تو کیوں۔ چنئی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تمل ناڈو حکومت سے تامل میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ریاستوں نے علاقائی زبانوں میں طبی اور تکنیکی تعلیم شروع کی ہے۔ میں تمل ناڈو حکومت سے بھی ایسا ہی کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ایسا کرنے سے تمل میڈیم اسکولوں کے طلباء آسانی سے میڈیکل سائنس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی زبانوں میں ریسرچ اور ترقی کر سکتے ہیں اور میڈیکل سائنس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ملک نے ترقی اور معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہندوستان یقیناً 2025 تک $5 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مورگن اسٹینلی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان 2027 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ ان کے لیے ہمارا بنیادی ڈھانچہ بہت اہم ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مودی حکومت کی مؤثر اور شفاف پالیسیوں کی وجہ سے ملک نے گزشتہ 8 برسوں میں مختلف شعبے میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ خدا کرے کہ امت شاہ کی باتیں ٹھیک نکلیں۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان پھولے پھلے اور ترقی کرے۔ سچ مچ ترقی ہوتی ہے تو کسی خوشی نہ ہوگی، مگر سیاست کے لیے خوشیوں کی بات کرتے ہیں، سیاست کے لیے پالیسیوں میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو یہ افسوس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو ایجوکیشنل فیلڈ میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ ممبئی، کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا اس وقت مہاراشٹر میں جاری ہے۔ اس دوران طویل انتظار کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزرائے اعلیٰ پرتھوی راج چوہان اور راہل گاندھی ایک ساتھ نظر آئے۔ کانگریس کی 23G کے لیڈروں میں پرتھوی راج کا نام سامنے آنے کے بعد انہیں مہاراشٹر کی سیاست میں الگ تھلگ کر دیا گیا۔ حالانکہ اب چوہان کا کہنا ہے کہ 23G کا بھوت دفن ہو چکا ہے اور ایسا کوئی گروپ نہیں تھا، یہ میڈیا کا دیا ہوا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اکثر پارٹی کے متعلق اہم مسائل پر پارٹی کو خط لکھتے رہتے تھے، اب بھی لکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خط لیک ہوا اور اچانک 23G گروپ منظر عام پر آ گیا۔ یہی نہیں، اس میں شامل رہنماؤں کے نام بھی منظر عام پر آ گئے۔ چوہان نے کہا
کہ وہ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے سامنے 3 مسائل رکھنا چاہتے تھے۔ پہلا، کل وقتی پارٹی صدر۔ دوسرا، ملک کے مختلف حصوں میں انتخابات کے دوران پارٹی کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ۔ اور تیسرا، اگر راہل گاندھی صدر نہیں بننا چاہتے ہیں تو اس عہدے کے لیے الیکشن کرائیں۔ ہمارے تینوں مطالبات پورے ہو گئے ہیں اور ہم سب نے کانگریس کے نئے صدر کو مبارکباد دی ہے۔ ناندیڑ میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی اور چوہان ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آئے۔ چوہان نے کہا کہ ناندیڑ میں کانگریس کیمپ میں راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ ہمارے دوسرے پارٹی ساتھی سشیل کمار شنڈے بھی ان کے ساتھ تھے۔ کیمپ میں بات چیت کے بعد راہل گاندھی نے ہمیں اپنی گاڑی میں جانے کو کہا۔ گاڑی میں بھی ہم نے یاترا اور اس کے نتائج کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد ہم ایک ساتھ یاترا پر نکلے۔ چوہان نے کہا کہ ان کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور وہ اس سے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کافی عرصے بعد ان سے روبرو بات چیت کی۔ میں نے پہلے بھی ان سے ملاقات کی تھی، لیکن پھر ہم پارٹی صدر سے ملنے گئے تھے۔ بھارت جوڑو یاترا کے مقصد کے بارے میں پوچھے جانے پر چوہان نے کہا کہ راہل کا ارادہ مودی حکومت کے خلاف عوامی تحریک بنانا تھا اور انہوں نے ایسا کیا۔ وہ مارچ کو کانگریس پر مبنی تحریک نہیں بنانا چاہتے، اس لیے وہ سماج کے تمام طبقوں سے شرکت کی اپیل کر رہے تھے۔ یاترا کا زبردست خیر مقدم ہو رہا ہے اور راہل کو امید ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو جائے گی۔ نئی دہلی، کانگریس نے اقتصادی طور پر کمزور طبقات کے لیے ریزرویشن کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ ان طبقات کو ریزرویشن دینے کی حمایت کی ہے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ جو خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔